औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो क्लास 8 के बच्चे हमने साइंस में से एक लेसन पढ़ाना शुरू किया था जिसका नाम है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये है लेसन नंबर 6। तो बच्चों, आपको याद होगा मैंने क्या क्या पढ़ाया था इसमें। तो अब हम इससे आगे पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इरिगेशन, जो हमने कल पढ़ा था मैनुअल्स फर्टिलाइज़र्स के बारे में, जो वो खादें पढ़ाया था मैंने मैनुअर किसको बोलते हैं, फर्टिलाइज़र किन को बोलते हैं। तो अब हम क्रॉप्स के बारे में एक और जो ज़रूरी चीज़ें हैं फसलों के बारे में वो पढ़ेंगे, वो है इरिगेशन। इरिगेशन हो गए जो हम वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, जो हम पानी देते हैं इन फसलों को, उसको कहते हैं इरिगेशन। तो इसके ज़रिए बहुत से हैं, जैसे दरियाओं से हम पानी हासिल करते हैं, कुओं से पानी हासिल करते हैं, झीलों से पानी हासिल करते हैं और इन फसलों तक पहुंचाते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड जो है इस इरिगेशन के, जो ये पानी सप्लाई करते हैं हम इनमें खेतों में हमारे फसलों तक, तो कुछ उसमें है ट्रेडिशनल तरीके हैं। जैसे सबसे पहले है मोट हो गया, हम पानी निकालते हैं कुओं से और फिर डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, हम प्लांट्स तक पहुंचाते हैं पाइप्स के ज़रिए। दूसरा हो गई ढेकली में क्या करते हैं, इसमें बकेट्स लगाते हैं हम बाल्टीन लगाते हैं, रस्सियों से बांधते हैं बाल्टीन को और फिर बाल्टीन डालते हैं पानी में और फिर कुएं से पानी निकाल कर इन प्लांट्स को डालते हैं। तीसरा मेथड हो गया राहत से क्या करते हैं, इसमें होता है राहत में जो बकेट्स होते हैं, जो बाल्टीन होते हैं, इनको रस्सियों से बांधते हैं और इनको व्हील पर रखा जाता है, जो पहिए होते हैं उन पर रखा जाता है और फिर इनको आगे लगाया जाता है जो बेल होते हैं। तो बेल की वजह से बेल इनको रोटेट करता है, यानी घुमाता है इस बकेट को, जो ये बकेट ऑफ वाटर होता है, जो बाल्टीन का ये पानी का बाल्टीन होता है भर के, तो ये इसको घुमाता है व्हील पर इस बाल्टीन को। तो इसकी वजह से जब व्हील ऊपर आ जाता है तो पानी जो है ये जाता है किसमें, फूल जाता है बकेट में, और फिर इस पानी को फिर मुख्तलिफ हम फसलों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख सकते इधर बकेट्स की, इधर ये शक्ल, ये राहत की शक्ल दिखाई गई है। इधर आप देख सकते हो कि इससे कैसे होता है। ये जो इधर बीच में इसको बुल को रखा है, बीच में ये राहत रखा गया है और इसको जब घुमाते हैं तो इससे जो पानी है वो फसल के हर एक जो पौधा होता है वहाँ पर पहुँचता है। मोड की शक्ल भी दिखाई गई है और राहत की शक्ल भी दिखाई। इसके बाद है चैन पंप की शक्ल भी आप देख सकते हो। इसमें 2 व्हील्स होते हैं, आप देख सकते हो इसमें 2 व्हील्स होते हैं और जो एक व्हील है वो अच्छी तरह नज़र आता है और दूसरा व्हील जो होता है वो रखा जाता है मिट्टी के नीचे, ज़मीन के नीचे। तो ये व्हील जो होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इनमें एक चेन होती है जिसे कनेक्ट किया जाता है और बाल्टीन जो होता है वो भी इस व्हील के साथ कनेक्ट होता है। तो जब व्हील रोटेट होते हैं, यानी जब व्हील घूमते हैं, तो जो पानी होता है ये उधर भरकर होता है पानी से, जो बकेट में होता है बाल्टीन से, फिर ये जब ऊपर की साइड आता है तो ये उल्टा हो जाता है और पानी इस पाइप में जाता है और ज़मीन तक पहुंचता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो मॉडर्न मेथड्स हैं, जो आजकल तरीके हैं इस इरिगेशन के। इसमें 2 मेथड्स आते हैं, एक है स्प्रिंकलर मेथड, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर मेथड में क्या करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इधर फव्वारों की तरह ये पाइपें लगाई जाती हैं ज़मीन में और इनसे जो पानी होता है स्प्रिंकल हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, इससे पानी ज़मीन के हर एक हिस्से में पहुंच जाता है, चाहे किसी जगह उतार चढ़ाव भी होगा ज़मीन को, लेकिन ये जो पानी है ये हर जगह पहुँचता है। जैसे ये बारिश का पानी होता है, बारिश की तरह ये गिरता है। दूसरा हो गया ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इसको पाइपें लगाई जाती है पौधों के साथ ही, और उन पौधों को जहाँ रूट्स होते हैं वहाँ पर उनको सुराख होते हैं, एक एक होल होता है और जहाँ से ये पानी एक एक कतरा गिर जाता है। जब पानी आता है तो एक एक कतरा गिर जाता है। इस तरह से ये पानी पहुँचता है इन पौधों में, उतना ही पानी डालते हैं जितना इनको ज़रूरत आती है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से मेहनत ज़्यादा
نہیں لگتی ہے انسان کو. یہ ایک ماڈرن میتھڈ ہے اور اس سے پانی بھی بچ جاتا ہے. اور اس سے ڈرپ سسٹم سے کیا ہوتا ہے، اس سے سوائل ایروجن بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ مٹی جو ہوتی ہے وہ بہہ نہیں جاتی ہے، وہ اپنی جگہ ہی رہتی ہے. اور جو پانی ہے یا جو طاقت ہے وہ ڈائریکٹ جاتی ہے کہاں پر، اس جگہ پر جہاں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے مطلب مزدوری بھی بچتی ہے اور انسان کا وقت بھی بچتا ہے. یہ جو اس کے یوزز جو ہے اریگیشن کے، اس کے یوزز یہ ہیں جو ہم واٹرنگ کرتے ہیں، یا جو یہ ڈرپ سسٹم یا یہ سپرنکلر یا باقی جو میتھڈس ہیں اریگیشن کے، اس سے جو فصل ہوتا ہے وہ بہت گرمی جب ہوتی ہے اس سے وہ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کلائمیٹ سے وہ بچتے ہیں. یا اس کی جو لوکیشن ہوتی ہے وہ ایک ہی جگہ رہتی ہے، یعنی کہ وہ ان کی جڑیں جو ہو وہ وہ پوری طرح مضبوطی سے وہ زمین کو پکڑتی ہے. اور اب اگر ہم زیادہ پانی ڈالیں گے ان پودوں کو، ایکسس اریگیشن کریں گے یعنی کہ زیادہ پانی ڈالیں گے، اس سے کیا ہوتا ہے، پودے جو ہیں ان میں ریسپائریشن نہیں ہوتی ہے، کیونکہ کنٹینیوسلی جب ہم نے پانی ڈالا تو ان میں ریسپائریشن نہیں ہوگی. اور جب ہم جو یہ ان کے روٹس ہوتے ہیں ان کو جب کنٹینیوسلی ہم پانی ڈالیں گے تو ان کے جو جڑیں ہیں وہ اچھی طرح گروتھ نہیں کریں گے، وہ اچھی طرح ان میں گروتھ نہیں ہوگی. اس کے بعد بچوں ہم پڑھیں گے ویڈس آپ نے دیکھا ہوگا، ہم جب مکی بوتے ہیں، کوئی بھی فصل جب ہم بوتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ گھاس آتا ہے چھوٹا چھوٹا، جو ہمیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل فضول ہوتا ہے، تو وہ ان کو کہتے ہیں ویڈس. اس پروسیس کو کہتے ہیں ویڈنگ. جو ہم وہ ویڈس پھر نکالتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہے جب مکی کے پودے اگتے ہیں اس میں وہ بیچ بیچ میں آتا ہے گھاس، پھر ہم کس سے کرتے ہیں وہ اس کو وہ نکالتے ہیں وہ گھاس، جیسے کھانوں جو ہوتا ہے اس سے وہ نکالتے ہیں گھاس، تو اس کو کہتے ہیں ویڈنگ. یہ جو فضول گھاس ہم نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں ویڈنگ. تو اس کے نقصان کیا ہے؟ اس کے نقصان یہ ہے کہ جو بھی ہم کھاد ڈالیں گے فصل کو، یا جو بھی سن لائٹ پہنچے گی فصل تک، یا واٹر جو ہم ڈالیں گے اس فصلوں کو، یہ آدھا جاتا ہے انہی ویڈس کو، جو یہ فضول گھاس ہوتا ہے. تو جو اصل فصل ہوتا ہے اس سے وہ اس کا اثر اسی پر پڑتا ہے، اس کو وہ طاقت نہیں ملتی، وہ واٹر نہیں ملتا ہے جو اس کو ضرورت ہوتا ہے ڈیو ٹو دیز ویڈس. تو ویڈنگ کے لیے کچھ میتھڈس ہے. ویڈنگ ہو گیا یہی فضول گھاس نکالنا. تو پہلا میتھڈ ہے جو ہم ہاتھ سے نکالتے ہیں، جو یہ فضول گھاس ہوتا ہے ہاتھ سے نکالیں گے تو اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، ہم کو بہت ٹائم لگے گا اس میں. تو دوسرا ایک پروسیس ہے جس کو کہتے ہیں ویڈیسائڈس. ویڈیسائڈس ہو گئی وہ طریقہ، اس میں ہم دوا چھڑکتے ہیں، ان کو سپرے کرتے ہیں کیمیکلز، تو جس کی وجہ سے یہ ویڈ جو ہوتے ہیں جیسے یہ مر جاتے ہیں. تو بچوں اس کے بعد ہم پڑھیں گے پروٹیکشن آف کراپس. یہ جو فصلیں ہم ان کی جو پروٹیکشن، ان کی حفاظت کیسے کریں گے. ہم ان کی حفاظت، آپ نے دیکھا ہے ان کو جو یہ فصل ہوتے ہیں یہ ڈیمیج ہوتے ہیں، یہ خراب ہوتے ہیں، یا تو یہی جو بیماریاں ان کو لگتی ہیں، کچھ کیڑوں کی بیماریاں جیسے بیکٹیریا کی ان کو کاٹتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں ساگ ہوتا ہے یا یہ ٹومیٹو ہوتے ہیں ان کو کالے داغ پڑتے ہیں، یا ساگ کے جو ہوتے ہیں ان میں وہ سوراخ ہوتے ہیں. یہ کس وجہ سے یہ ہوتے ہیں؟ انہی پیسٹس کی وجہ سے، انہی کیڑوں کی وجہ سے. تو ان کیڑوں کو ہم کیسے مارتے ہیں؟ ہم ان کو پیسٹیسائڈس کیمیکلز ہے جس سے یہ پیسٹس مارے جاتے ہیں، جس سے یہ کیڑے جو ہیں یہ مارے جاتے ہیں. جیسے پیسٹیسائڈس کی ایگزامپل ہے DDT، BHC یا میلیتھوائن. تو یہ کچھ پیسٹیسائڈس ہے جن سے ہم یہ کیڑے مار سکتے ہیں. یہ پیسٹس کیسے کرتے ہیں تباہ ہمارے کراپس کو، ہمارے فصلوں کو. یہ ہمارے فصلوں کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ کم کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہماری فصل بہت اچھی ہوتی ہے، چمکیلی، بہت سبز رنگ کی ہوتی ہے، لہلاتی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب یہ کیڑے ان پر پڑیں گے، ان کو یہ بیماری لگے گی، تو اس سے ان کی جو وہ شکل ہی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور ان کی جو تعداد ہوگی، ان کی جو کوانٹٹی ہوگی وہ بھی کم ہوگی. اس طرح سے جو یہ فصلیں ہیں یہ بالکل خراب ہوتی ہیں ان پیسٹس کی وجہ سے، جو بیماریاں ان کو لگتی ہے.
تو اس کے بعد دوسرا ایک ہمیں پھر اس کراپس میں آتا ہے ایک اور چیز جس کو کہتے ہیں ہارویسٹنگ. ہارویسٹنگ ہو گیا کٹائی. جب ہم پوری طرح ہماری فصل تیار ہوتی ہے، یلو کلر کی بنتی ہے، آپ دیکھتے ہو یعنی کہ اب یہ تیار ہو گئی، دان کی فصل یلو کلر کی ہو گئی، یا مکئی کی فصل آپ دیکھتے ہو جب پوری وہ سٹی جو ہے وہ پوری تیار ہو گئی، پھر ہم ان کی کٹائی کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہارویسٹنگ، اس میتھڈ کو. تو ہارویسٹنگ میں بھی کچھ میتھڈس آتے ہیں. سب سے پہلے ہو گئی تھریشنگ. آپ کو یاد ہوگا 6th کے سائنس میں ہم نے پڑھا ہے سیپریشن آف سبسٹنسز، اس میں ہم نے پڑھا ہے تھریشنگ. تھریشنگ ہو گیا جاڑنا. یہ جب ہم بناتے ہیں دان کے وہ الگ الگ بناتے ہیں، مطلب اس کے جو پودے ہوتے ہیں ان کو پھر باندھتے ہیں ایسے جیسے آپ شکل میں دیکھتے ہو. پھر اس کو کسی لکڑی پر یا ڈرم پر جو سخت جو سرفیس ہوگی اس پر پھر جاڑتے ہیں. اس طرح سے اس کے دانے جو ہیں وہ الگ نکلتے ہیں اور گھاس الگ نکلتا ہے. یہاں ونوئنگ میں نے بولا تھا آپ کو پروسیس کیا ہوتی ہے. یہ ہوا کی وجہ سے اس کو ہم جو یہ گھاس پھوس ہوگا اس سے الگ کرتے ہیں. اس کے بعد اس میں ایک اور طریقہ سٹوریج. پھر ہم سٹور کر کے رکھتے ہیں ہمارا جو یہ فصل ہوتا ہے، یہ ہم سٹور کر کے رکھتے ہیں. اگر یہ سٹوریج ہم نے اچھی طرح نہیں کی تو ہماری جو یہ فصل ہے یہ ساری ضائع ہو جائے گی. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمیں دان کی فصل یا مکئی کی جو وہ دانے ہوتے ہیں یا دان کے دانے ہوتے ہیں وہ ہمیں سٹور کر کے رکھنے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے بچوں، آپ کو پتہ ہے ہمیں ان کو سکھانا ہے اچھی دھوپ میں، تاکہ اس میں کوئی بھی موئسچر بالکل بھی وہ مطلب گیلا نہیں رہنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ان میں جو بیکٹیریا ہیں، مائکرو آرگنزم ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے دھوپ کی وجہ سے، اور یہ پورے سوکھ کر ہم پھر ان کو یا تو مٹی کے برتنوں میں رکھتے ہیں یا بیگز میں رکھتے ہیں، ٹائٹ بیگز میں. ان بیگز میں رکھنا ہے جو بالکل بھی پھٹے ہوئے نہ ہوں، یا ان برتنوں میں رکھنا ہے جو بالکل کریک نہیں ہوئے ہوں. ان مٹی کے برتنوں میں رکھ سکتے ہیں. اور ہر سال ہمیں یہ مٹی کے برتن چینج کرنے ہیں، ہر سال ایک ہی برتن میں نہیں رکھنے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ اس میں بالکل بھی پیدا نہیں ہوں گے، بالکل بھی نہیں آئیں گے، اور ہم یہ بیج جو ہے بہت ٹائم تک رکھ سکتے ہیں. یا ہمیں کیمیکل ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. جو ہمارے گوڈانز ہوتے ہیں ان کو ہم سپرے کریں گے، کیمیکلز جو یہ ہوتے ہیں سپرے کریں گے، جس سے وہاں کے کیڑے ویڑے جو ہوں گے وہ سارے مر جائیں گے. پھر اس میں ہم سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اپنے جو یہ فصل ہے وہ ہم سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں. تو اب ہم پڑھیں گے کہ یوز آف امپرووڈ سٹوریج سٹرکچرز کیا ہے. کہ جو سٹوریج سٹرکچرز ہوتے ہیں یہ ہونے چاہیے ایئر ٹائٹ، مطلب ان میں ایئر نہیں جانی چاہیے، ہوا نہیں جانی چاہیے اندر، اور اس میں چوہے بھی نہیں جانے چاہیے. پورا اس کا خیال رکھنا ہے کہ چوہے اندر نہیں جانے چاہیے. اور اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹھیک رہنا چاہیے، مطلب نہ زیادہ ہیٹ ہونی چاہیے اور نہ زیادہ سردی ہونی چاہیے. تو اس کے فائدے ہمیں یہ نکلتے ہیں، جب ہم اچھی طرح اس کو سٹور کر کے رکھیں گے فصل کو تو یہ خراب نہیں ہوگا، اور ہمیں پورے سال یہ جو فصل ہے یہ ہمیں کام آئے گی. جیسے ہم دیکھتے ہیں، ہم اگر اکتوبر میں دان کی فصل کی کٹائی کریں گے تو اگر ہم اس کو سنبھال کے رکھیں گے، اچھی طرح سٹور کر کے رکھیں گے، تو ہم وہ اپریل میں بھی، مئی میں بھی، جون میں بھی وہ چاول کھا سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، یا کسی وقت قحط اٹھے گا یا سیلاب آئے گا، اس وقت ہمیں یہ جو سٹور کر کے ہم فصل رکھتے ہیں، سٹور کر کے فوڈ رکھتے ہیں، وہ ہمیں اس کو اس وقت ضرورت آئے گا. تو جیسے آپ کو پتہ ہے، جیسے بہت سارے ایسے سیڈز ہیں، بہت بیج ہیں جو ہم بونے کے لیے رکھتے ہیں، تو وہ ہمیں ڈرائی جگہ پر رکھنے ہیں، مطلب پوری سوکھی ہوئی جگہ، اور پورا سکھانا ہے ان کو، تبھی وہ چیزیں رہ سکتی ہیں. دوسرا ہو گیا کولڈ، اس کو کہتے ہیں ڈرائی سٹوریج. دوسرا ہو گیا کولڈ سٹوریج. کولڈ سٹوریج میں ہم رکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہونا چاہیے. اس سٹور میں ہم رکھتے ہیں وہ چیزیں جہاں کا ٹیمپریچر بہت ٹھنڈا ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ہم سیب رکھتے ہیں، جیسے آج کل رکھتے ہیں ایپلز، کولڈ سٹوریج میں رکھتے ہیں. پھر سردیوں کے موسم میں یا مارچ میں، اپریل میں جبکہ اس وقت ایپل نہیں ہوتے ہیں، ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم کولڈ سٹوریج سے نکال سکتے ہیں اور پھر استعمال کر سکتے ہیں. کیلے ہیں یا یہ پیئر ہے، ناشپاتی، تو یہ وہ فروٹس ہیں جو ہم کولڈ سٹوریج میں رکھ کر ان کو مطلب حفاظت سے رکھ سکتے ہیں، ان کو کسی بھی بیماری، جو بھی بیماری ہوگی یا سڑنے سے بچا سکتے ہیں. تو بچوں اس کے بعد ہم